अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आने वाले दिनों में ये इशारा जो है ये करना आप सब सीख लें, क्योंकि मैंने और लड़कों ने ऑब्ज़र्व किया है कि पिछले 1 हफ़्ते में मैंने इतने ज़्यादा मर्द और ख़वातीन हज़रात को मेन शाहराहों के ऊपर लिफ्ट माँगते हुए ज़िंदगी में नहीं देखा। और ये जब गुफ्तगू होने लगी तो मरोज़ भाई ने कमेंट भी किया कि लोगों ने अपनी खुद से ही रिकॉर्ड नंबर पे डिमांड गिरा दी है फॉर पेट्रोल इटसेल्फ। तो सप्लाई का मसला हुआ दुनिया में, कीमतों का इज़ाफ़ा हुआ पाकिस्तान में। पाकिस्तानी अवाम एक ख़ास किस्म की अवाम है, ढीठ किस्म की। उन्होंने कहा असीं लेंदे ही नहीं, सन चाहिए नहीं पेट्रोल। तो मुबारक हो। लेकिन इसमें एक ज़्यादा जो खौफनाक इसमें एक एडिशनल बात है, वो ये आईएमएफ ने कहा है कि जो आने वाला बजट है जून जुलाई का, उसके अंदर जो मरात या जो सब्सिडीज़ दी जाती थी फ्यूल के ऊपर और एनर्जी के ऊपर, वो ख़त्म करनी पड़ेगी। तो जब वो ख़त्म होंगी तो मज़ीद कितना खौफनाक इज़ाफ़ा आएगा इनकी कीमतों के अंदर, अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैं इस पे मज़ीद कमेंट नहीं करना चाहता। आईएमएफ वालों ने टैक्स ब्रैकेट को बढ़ाने का कहा है एज़ पर जीडीपी रेशियो। नॉन डेवलपमेंट यानी कि जो तरक्याती काम ना हो, उनके अलावा सरकारी अखराजात को कम करने का भी कहा है। लेकिन हकीकत यही है दोस्तों कि ना टैक्स ब्रैकेट बढ़ाया जाता है और ना ही कभी गैर तरक्याती कामों पे पैसे उनसे कम किए जाते हैं। जो मराहत हैं, जो तोहफ़े तोहफ़ का लेन देन है, जो मुलाजमीन हैं, जो इतनी ज़्यादा ओवर स्टाफिंग की हुई है हमारी सरकार ने, जो इतनी इतनी लंबी लंबी गाड़ियाँ हैं, उनकी अपकीप है, उनके ड्राइवर हैं, उनका पेट्रोल है, उनकी फ्यूल अलाउंसेस है, वो सब नहीं ख़त्म होता। क्यों? हमारा मुल्क यरगमाली बन चुका हुआ है एक एलीट क्लास के, और शुरू से ही ग़ालिबन सन 60-70 से एक ऐसा ही माहौल चल रहा है। और हकीकत ये है कि उनकी मरात में, उनके मज़ों में, उनके गुलछरों में इजाफ़ा हो जाता है और आम आवाम की सख्ती में, कस्तपुरसी में, बदहाली में डायरेक्टली प्रोपोर्शनली इजाफ़ा हो जाता है। जिन ममालिक के अंदर हुकूमत या रियासत या पब्लिक इदारों पर से ट्रस्ट उठता है ना लोगों का, वो इसलिए नहीं उठता क्योंकि कानून जो है वो जुल्म करता है या सख्ती करता है, या सरकार जो है वो बदमाशी करती है, या उसके अंदर बहुत अयाशी होती है। वो ये फीलिंग होती है कि कानून मेरे लिए और जनरली बाकी अवाम के लिए बराबर नहीं है। ये तसव्वुर दोनों साइडों को बर्बाद करता है। चाहे वो एलीट ये समझे कि कानून हमारे लिए बराबर नहीं है और इनके लिए अलग है, और मला जो है आम और जो आम अवाम है वो ये सोचने लग जाए कि मेरे लिए कानून और है और इनके लिए कानून और है। यानी कि हमें सबक दिया जा रहा है। जब वो छुट्टी हुई पिछले दिनों, लॉकडाउन हुआ एनर्जी वाला, स्मार्ट लॉकडाउन सो कॉल्ड, मेरे ख्याल में बेवकूफ़ाना पॉलिसी थी, लेकिन उस पे मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने, नहीं अज़मा बुखारी साहिबा ने बल्कि अपने व्लॉग में कहा, मरीम औरंगज़ेब साहिबा तो नहीं करती, अज़मा बुखारी साहिबा व्लॉग करती हैं। उन्होंने अपने व्लॉग के अंदर कहा कि आप लोगों को छुट्टी दी थी कि आप लोग रेस्ट करें और वर्क फ्रॉम होम करें और बच्चों को फ्रॉम होम पढ़ाएँ। आप लोग मरी और नथिया गली और नॉर्थ की सैर करने चले गए। हकीकत ये है कि क्या सारे तमाम सरकारी एहलकार ही सैर पे नहीं निकले हुए? वो एक वजह है कि हम बात कहते हैं कि प्रियंका गांधी साहिबा की जो सादी-सी साड़ियाँ होती हैं और जो सोनिया गांधी उनकी वालदा की सादी-सी साड़ियाँ होती हैं, या जो एक जनरल आपको वाडिया ख़ानदान में, या जिसको हम गांधी ख़ानदान, नेहरू गांधी ख़ानदान कहते हैं, इस ख़ानदान में आपको एक सादगी नज़र आती है, या जनरली आपको इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर नज़र आती है कि वो जमहूरी एहसास को लेके चलने वाले लोग हैं। तो ये अवाम को साथ कंधे से कंधा मिलाने में बहुत मदद करती है। आपने देखा कि अभी बंगाल के अंदर, जो कि हमारी मीडिया के अंदर कोई कवरेज नहीं हो रही, स्वीप कर रही है बीजेपी। ये क्या वजह है? इसके बावजूद कि बंगाल एक मुस्लिम साइजेबल पॉपुलेशन एरिया है, वहाँ पे एक सेकुलर या मॉडर्निस्ट या फॉरवर्ड थिंकिंग सोच ज़्यादा नज़र आती है, लेकिन अवामी जज्बात जो होते हैं वो अवामी लीडरों के साथ जाते हैं, और मोदी और उसकी किचन कैबिनेट अपने आप को जैसे तैसे हों अवामी लीडर के तौर पे ही पेश करते हैं। ये बात नहीं भूली जाती इंडिया के अंदर कि मोदी सरकार जो है वो चाय वाला है। ये बातें रेजोनेट करती हैं, आप इनको माने या ना माने। हमारे यहाँ एक कल्चर ये है कि समझा जाता है कि हमारे यहाँ हुक्मरान हमें वही अच्छे लगते हैं जो शाही लेवल के हों, यानी भुट्टो ख़ानदान हो, या नवाज़ शरीफ साहब का जो शरीफ ख़ानदान है, या शहबाज शरीफ साहब का ख़ानदान है, शरीफ ख़ानदान हो, और हमें इस तरह के शाही किस्म के हुक्मरान। लेकिन वैरायटी में ऑप्शन ही क्या है? यानी एक बेटर ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स की ही किसने यहाँ पे? यानी इमरान खान साहब की भी अगर अवामी पॉलिटिक्स को देखा जाए, तो उसके अंदर भी एक खुदशाही सा एक एहसास होता था। ठीक है, इमरान खान साहब ज़रा वो चारपाई वारपाई पे लेट जाते थे, थोड़ा ज़रा वो सादा नान चने खा लिए बाज़ार में और ये सब। लेकिन हकीकत ये कि वो भी बनी गाला के बड़े सारे किले के अंदर रहते हैं, और जब ज़मीनें रेगुलराइज़ होने लगी बनी गाला में, तो 5-5 4-4 मरले के प्लॉट रेगुलराइज़ हो गए, लेकिन बनी गाला के अंदर इतना बड़ा महल जो है वो रेगुलराइज़ नहीं हुआ।
یہ اس میں مقصد عمران خان کو ہٹ کرنا نہیں ہے، مقصد میرا بتانا یہ ہے کہ عوامی پالیٹکس جہاں سادہ لتھا کپڑا پہنا جائے، سرکاری مراد کا استعمال نہ کیا جائے، پٹرول ڈیزل گاڑیاں لمبی لمبی، کیولکیڈ سٹاف، وہ ہم نے نہیں دیکھی اب تک ٹو بی فرینک. سب سے عوامی تر ترین لیڈر کو آپ لے لیں تو اس طرح کی سیاست ہماری مارکیٹ کا حصہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ٹیکس بریکٹ نہیں بڑھتا، جس کی وجہ سے ہماری عوام جو ہے وہ جہاں موقع ملتا ہے سرکار کو چیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. یہ عوام کی ایک انڈائٹمنٹ نہیں ہے، یہ آپ کی انڈائٹمنٹ ہے جو ہماری سرکار ہے. کہ پبلک ٹرسٹ انسٹیٹیوشنز کے اندر لوگوں کا نہیں ڈیولپ ہوتا، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں، جوڈیشری ہو، بیوروکریٹس ہوں. ابھی فار ایگزامپل ابھی تاثر یوتھ کے اندر کیا جا رہا ہے، ینگ لوگ سی ایس ایس کا پیپر کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ وہ نوجوان سی ایس ایس کے افسروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جا کے دکانیں سیل کر رہے ہیں، بدماشیاں کر رہے ہیں، پیرا فورس لے کے جا رہے ہیں. جو چیز ری انفورس ہو رہی ہے نوجوان کے دماغ کے اندر وہ پاور ہے کہ مجھے طاقت کے حصول کی خاطر سی ایس ایس کا افسر بننا ہے، عوام کی خدمت کی خاطر نہیں، قانون کے نفاذ کی خاطر نہیں، کسی ایبسٹریکٹ مورل ریزن کی وجہ سے نہیں، بلکہ طاقت جس کا میں محروم ہوں، جو میرے پاس نہیں ہے، جس کے لیے میں بلبلاتا ہوں سارا دن اور ساری رات سو نہیں پاتا کیونکہ بجلی نہیں آتی میرے گھر کے اندر، اس طاقت کے حصول کے لیے راستہ جو ہے ہتھ کنڈا مجھے اختیار کرنا ہوگا، تو مجھے سی ایس ایس افسر بننا پڑے گا. مجھے 2.6 ہے پاسنگ گریڈ، یعنی کہ کوئی بھلا آدمی، کوئی کیپیبل آدمی اس پیپر کو نہیں دینے کی کوشش کر رہا. یہ جو میری رائے ہمیشہ شروع سے رہی ہے، اتنی تنقید جو ہم کرتے ہیں سرکاری ملازمین پہ، وہ ان کی نفرت میں نہیں کرتے. سم ون ہیز ٹو ڈو دیٹ جاب، بٹ دیٹ سم ون ول نیور بی اے مورل پرسن، بیکاز جو پروجیکٹ ہو رہا ہے سرکار کی طرف سے وہ یہی ہو رہا ہے کہ آؤ کھاؤ پیو اور بھول جاؤ، سو جاؤ، رات گئی تو بات گئی. تو اس نے اٹریکٹ بھی اس طرح کے لوگوں کو کرنا ہے. جو کوئی شریف آدمی ہوگا جو سختی دیکھ رہا ہوگا وہ ملک سے چلا جائے گا، اور لاکھوں کی تعداد میں گئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ڈیلی جا رہے ہیں، وہ اور جگہ ملازمت تلاش کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ یو اے کا جو کلیپس ہو رہا ہے، یہ یو اے سے جو نکالے جا رہے ہیں لوگ اتنی بڑی تعداد میں، یہ پاکستان آ جائیں گے اتنی خاموشی سے آ کے بیٹھ جائیں گے گجرات میں آ کے، اور جب جیلم میں آ کے، اور پنڈی میں آ کے، اور پشاور میں، جہاں جہاں سے وہ آئے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. وہ 6 مہینے لگائیں گے، وہ ریکوپ کریں گے، وہ یورپ، ایسٹ ایشیا، افریقہ میں ایک اور ملک دریافت کریں گے جو ان کی جاب مارکیٹ کو سوٹیبل ہے، جس مارکیٹ سے وہ تعلق رکھتے ہیں، جس انڈسٹری سے، اور وہاں جا کے اپنی زندگی بسا لیں گے. کیوں یہ قابل نوجوان پی ایچ ڈیاں بھی باہر کر رہے ہیں، میڈیسن بھی باہر کر رہے ہیں، کمپیوٹر سائنس بھی باہر کر رہے ہیں، اور یار ٹیکسیاں بھی باہر چلا رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے ٹیکسی والا باصلاحیت آدمی نہیں ہو سکتا؟ اگر چائے والا پرائم منسٹر بن سکتا ہے ایک ملک کا، جو پاکستان سے ہر وقت جنگ کرنے کی بات کر رہا ہوتا ہے، یہ کوئی عام بات نہیں، بڑی دیدہ دلیری کی بات ہے، تو کیا ٹیکسی والے میں باصلاحیت نہیں ہو سکتا؟ ایک اوبر کریم والا نہیں ہو سکتا؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ فوڈ پینڈا اور اوبر کریم جو لوگ چلا رہے ہیں ان کی تعداد کتنی بڑھ گئی؟ یار واللہ باللہ کسی ریسٹورینٹ کے سامنے، کسی پارک کے سامنے 2 منٹ کھڑے ہو جو لگتا ہے ہی پاکستان میں اوبر اور کریم والے اور ان ڈرائیو والے اور فوڈ پینڈا والے. میں کریزی ہے، میں بات سمجھ رہے نا؟ وہ پنک کا سمندر، گرین کا سمندر ان کا کھڑا ہوتا ہے، وہ چھاؤں میں لیٹے ہوتے ہیں وہاں پہ ہوٹلوں کے سامنے کیاری کے اندر، انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ مائرہ فرام لمس چکن موموز آرڈر کرے گی، کڑم کر کے ان کی نوٹیفیکیشن آتی ہے، اور دگڑ 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 وہ نوجوان بھاگ رہے ہوتے ہیں. یہ پنڈوں سے شہر آ کے یہ کیوں کام کر رہے ہیں؟ سوچنے کی گھڑی ہے نا. اب تلوار سر پہ آ چکی ہوئی ہے، لٹکتی ہوئی تلوار گردن کے ادھر ہے. اب بھی نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ ابھی بھی جب گردن نکالے گا پاکستان اس شکنجے میں سے تو زخم لگے گا پیچھے. ایسے نہیں ہے کہ بالکل کلین بریک ملے گی آپ کو. وہ ایسے تلوار میں فلم میں سین نہیں ہوتا کہ تھوڑے سے بال بھی اتراتے ہیں ساتھ، جب وہ ہیرو اس میں سے ذرا سے بال کٹیں گے آپ کے، ہلکا سا خون بہے گا. ایسے نہیں ہے. آپ نے ایک نظام بنا دیا، ایک اتنا بڑا حجم کھڑا کر دیا. بہرحال اس کے وہ تفصیل میں جاتے ہوئے خوف ہی آتا ہے. لیکن میں ایک پروجیکٹ ضرور کرتا تھا. آپ ینگ پرسن ہیں، سن رہے ہیں، آپ نوجوان ہیں، آپ جا کے کھوکے پہ جا کے صابن، شیمپو، جو مزدور لیتے ہیں، ٹکیاں جو ہوتی ہیں، ایسے جیسے ٹکیاں ہوتی ہیں، بلیڈ صفائی کے لیے، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں جمعے کی، وہ بھی یہ احتیاط کرتے ہیں مزدور بھی. کسان سگریٹ، یہ بڑا ایک مزدور قسم کا سگریٹ ہوتا ہے. کسان ہوتا تھا، میلبرن ہوتا تھا، ایک K2 ہوتا تھا ایک زمانے میں، وہ ڈبیاں لے لیں. سپر بسکٹ، یہ اس طرح کے نا بڑے جو تیز چینی والے بسکٹ ہوتے ہیں بڑے پسند کرتے ہیں مزدور. چائے کی پتی، دودھ، یہ سب ان کی ذرا ریٹ چیک کیجیے گا، اور وہ جو MSRP ہوتا ہے نا ان کے پیچھے وہ دیکھیے گا کہ ایکچوئل سیلز پرائس کیا ہے، اور اس کے درمیان ریٹیل پرائس میں اور اس کی جو آؤٹ لیٹ پرائس ہے اس میں کتنا فرق ہے، اور وہ ٹیکس کتنا بڑا ہے.
وہ مارجن وہ کون پے کر رہا ہے؟ مزدور پے کر رہا ہے. یہ میں جو ہاؤسنگ اسکیموں میں کام کرتا تھا تو میں ہمیشہ کھو پہ چیک کرتا تھا. پتہ نہیں کیوں میرے اندر یہ ایک خارش ڈیولپ ہو گئی تھی اکنامکس پڑھنے کے بعد سے. میں وہ دیکھتا تھا اتنا بڑا انڈائریکٹ ٹیکس شیمپو کے اوپر، صابن کے اوپر، ٹریٹ کے وہ یا چھوٹے وہ کمپنیوں کے بلیڈ جو ہوتے ہیں صفائی والے، اتنا بڑا ٹیکس ان کے اوپر. مطلب ایک قیمت وہ چیز کی 8 روپے 10 روپے اور چیز مل رہی ہے 20-22 روپے کی. تو یہ بہت خوفناک علامت ہے. کوئی IMF نہیں آپ کے لیے حل کر سکتا یہ. نہ ان کا ارادہ نہ نیت ہے ان کی. وہ آپ کو جانتے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں. آپ ابھی مقبول ہیں، آپ کی فورن پالیسی جو ہے اس وقت وہ قابل دید ہے. وہ آپ کو جو مرضی کرنے دیں گے، بدماشی کرنے دیں گے. لانگ ٹرم کے اندر ملک ایسے نہیں چلتے ہوتے. بار بار یہ بات کرتے ہوتے ہیں، اور میں یا ہم سب کرتے ہیں یار، پورے پاکستان میں سب یہی بات کرتے ہیں. بہرحال اس سارے سینیریو کے اندر ایک انڈین شہری پکڑا گیا راول پنڈی سے، ویسٹریج کی ایریا میں. تو بڑا مین ایریا ہے. اور جب کریک ڈاؤن ہو رہا تھا افغان نیشنلز کے خلاف، ان کی ڈیپورٹیشن کا، وہاں یہ اریسٹ ہوا ہے. سب انسپکٹر رجب علی صاحب نے ان کو نوٹ کیا کہ ایک پیدل آدمی جو ہے وہ سین سے دور کھسکنے کی کوشش کر رہا تھا. جب پکڑے گئے چور چوک کے قریب پولیس چوکی میں پکڑے گئے تو اس آدمی کا نام کا پتہ لگا دلبر، اور یہ رہائشی ہے انڈیا کا. اس کے پاس ویلڈ ویزا نہیں ہے اور اس کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے پاکستان میں ہونے کی. اس کے اوپر 2 بال پوائنٹ پین تھے، 4 اس پاس صاف کاغذ تھے اور 1750 روپے تھے. اب یہ کیس اس کا رجسٹر ہو گیا. کیا یہ افغانستان کے دور کا، نئے دور کا کلبھوشن یادو پکڑ لیا انہوں نے؟ اللہ نہ کرے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ آپ ماہرین سے بات کرتے ہیں، آپ کرمنل انویسٹیگیٹو ایجنسی سے بات کرتے ہیں، تو انڈین ایجنٹ کا یہاں آنا یا کسی اسپائی کا آنا تو یہ تو اتنی بڑی کوئی بات نہیں. زیادہ خوفناک جو دل توڑ دینے والی بات ہوتی ہے کہ کس قسم کے انٹیلیجنس کے، اسپائی کے، صرف تصویریں کھینچ کے بھیجنے والے نیٹ ورکس بنا لی ہیں. ان کو چھوٹی مائکرو ٹرانزیکشن ایپس کے ذریعے 500-1000 روپے کر کے ان کی رشوت دیتے ہیں. ان کو وہ رشوتی بھی آپ کہیں گے، ان کو خراب کرنے کی فیسیں ہوتی ہیں. ایسی غربت کا عالم ہے ہمارے ملک کے اندر کہ لوگ انڈیا کے معاملے میں پاکستانی شہری بہت انڈیا کے خلاف ہوتا ہے. یہ ہمارے نیچر کے اندر ہے. لیکن وہ انڈیا کے ساتھ کام کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو مفت مزدوری مل رہی ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے. یہ ریئلٹی ہے. یہ اسپائی نیٹ ورکس جو ہوتے ہیں، کرمنل نیٹ ورکس، یہ کیوں ڈیپینڈ کرتے ہیں غریب لوگوں کے اوپر؟ وہ مجبور لوگ ہوتے ہیں. ابھی ایک واقعہ، ایک سٹوری ہم ڈیولپ کر رہے ہیں، وزیرستان میں ہونے والا واقعہ. ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، جہاں آمنا سامنا ہوا میں آپ کو پراپرلی تفصیل میں آنے والے دنوں میں بتانا چاہتا ہوں. اس کی سٹوری ڈیولپ کر رہے ہیں ابھی ہم. ظاہر بات ہے ساری فیکٹس آف دی کیس لینی ہے ہم نے. وزیرستان میں ایک آمنا سامنا ہوا ہے TTP کا اور کچھ جو لوکل قبائلی، جو شہر کے والی وارث ہیں، داوڑ قبیلے کے لوگ جو ہیں، اور کچھ ساتھی ہمارے بڑے پیارے وہاں، ان سے روابط بھی ہیں ہمارے. تو ان سے پوچھ رہے ہیں بھائی کیا بنا. اس میں الحمدللہ کامیابی ملی ہے. جو پاکستانی لوائلسٹ ہیں قبائل، اور 20 سے زائد انہوں نے قتل بھی کیے ہیں TTP کے فائٹر، اور ان کو پکڑ بھی لیا زندہ. لیکن میں تفصیل میں نہیں جاتا اسٹوری کی ابھی. میں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ، کل بدھ ہے، میں بھی جمعرات تک میکسیمم کر لیں گے ریکارڈ. جو لوگ پکڑے انہوں نے TTP کے فائٹر، اس کے اندر اتنے لوگ آئس یوزر تھے. ان کے پاس آئس کا سامان تھا. جب ان کو پکڑا کچھ دیر کے بعد، آپ کو پتا ہے وڈرال سمٹمز ایڈکٹس کو شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کو اگر نشہ نہ ملے تو وہ پریشان، بدکنا شروع ہو جاتے ہیں، بلکنا، رونا شروع ہو جاتے ہیں، پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں ان کو. اور ان میں سے کئی لوگ اس ویسینٹی کے اندر کلاس فیلو تھے ان گاؤں کے لوگوں کے. یعنی ان گاؤں کی برادریوں میں لوگ ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے پہچان پا رہے تھے. یہ میرے ساتھ میٹرک اس نے کیا تھا، فلانے نے میرے ساتھ فلانی کلاس پڑھی تھی، فلانا فلانے گاؤں کا ہے. ان کو پہچان پا رہے تھے پوری طرح. کیوں؟ غربت، جاب لیسنس. اور جن قبائل اور جن خاندانوں سے وہ لوگ تھے، وہ غریب ترین وزیرستان کے اسٹینڈرڈس بھی. اس بندے نے مجھے یہ بات کہی بڑی کلیئرلی، جو ڈیفینڈنگ گاؤں میں سے ایک آدمی تھا، کہ وہ ہمارے ایریا کے بھی غربت کے اعتبار سے غریب ترین لوگوں کے اندر وہ شامل ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دہشت گردی جسٹیفائی ہو جاتی ہے یا ان لوگوں کی وہ، یہ نہیں مقصد. لیکن کہیں تو ریکروٹمنٹ پول ہے نا، جہاں سے انڈین اسپائی نیٹ ورکس، TTP کا فائٹر، BLA کا فائٹر، اور کوئی اس طرح کی لسانی تحریک یا کوئی اور کوئی فسادی گروہ یونیورسٹی کیمپسز پہ، کالجز میں، سکولز میں، محلوں میں، دفاتر میں، سڑکوں پہ، ڈھابوں، چائے ڈھابوں پہ، وہ کہاں سے جنریٹ ہو رہے ہیں؟ وہ یہاں سے جنریٹ ہو رہے ہیں، غربت سے. اور غربت صرف ایک اونچ نیچ کا احساس نہیں ہوتا، بٹ ایک اجتماعی سینس ہوتی ہے
کہ یہاں پہ کچھ لوگ بالا تر ہیں اور کچھ لوگ بدتر ہیں. کٹھے سارے قوم غریب ہونا تو برا نہیں لگتا، ایک غریب ہو اور ایک عیاشی کر رہا ہو بہت برا لگتا ہے. پچھلے دنوں یہاں بچوں نے کہیں لاہور میں نام نہیں لیتا، تفصیل میں لیتا، برجرٹن نامیہ ایک ڈرامہ ہے، وہ انگلینڈ کے اندر غالباً ڈرامہ ہے میرا خیال ہے، وہ کوئی 18ویں 17ویں صدی میں رائل فیملیز کے بارے میں دیکھا نہیں واللہ، بٹ مجھے اندازہ ہے کس چیز کا ڈرامہ ہے وہ. اس ڈرامے کے عنوان سے انہوں نے یہاں پہ ایک ڈانس پارٹی رکھی لاہور میں. میں ڈانس پارٹی کو ہائی لائٹ کرنا مقصد نہیں ہے، بٹ برجرٹن نام سے اس میں وہ بڑے اعلیٰ شاہی لباس پہن کے بچے بچیاں نوجوان، یہی ڈیفینس گلبرگ کے بڑے گھروں کے بچے بچیاں، یہ جب بیک وقت ایک ملک کے اندر ہوتا ہے نا، یہ چیزیں بہت چبھتی ہیں. کہ کوئی نہیں کہہ رہا یہ فاشی ہے یہ وہ الگ بحثیں ہیں ساری کی شریعت میں کہاں بیٹھتی ہے پاکستان کے اسلامی اصولوں میں. مقصد ہے کہ تقابلی طور پہ جب تقابلہ کیا جاتا ہے، مقابلہ، یہ ایک قوم ہے وہ شاندار غذا کھا رہی ہے، اور یہ یقین کریں اب وہ حال ہو گئے کہ لڑکوں کو دفعہ میں پتہ ہے بندہ ہوٹل میں آپ جا کے بیٹھ کے نہیں کھا سکتے. کیسے کھا سکتے ہو یار؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا، آپ کا بل 20,000 آئے گا، 15,000 اچھے ہوٹل میں اتنے ہی 15-20,000 بل آئے گا، تو وہ تو یار اس کی وہ ایک چوہت ہے، آدھی اس کی سیلری ہے ویٹر کی اور مینیجر صاحب کی جو کوک پکار ہے. تو یہ اللہ کو غیرت جاتی ہے قوموں کو ان مشکلات کے اندر. وہ اب دیکھیں ایران کے اندر مشکل ہے نا، جنگ ہے، لیکن ایک قوم کو منظم کیا، تم برابر ہو. دیکھو رہبر بھی قتل ہوا، اس کے ساتھی بھی قتل ہوئے، دیکھو پزشکیان سڑک پہ آ گیا، اوئے روٹیوں کے کیا ریٹ ہوئے ہوئے ہیں. یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز یہ ریئل ہوتے ہیں یار. یہ قوموں کی ذہن سازی کرتے ہیں کہ نہیں یار اسی نال برابر کھلوتے ہیں سارے، وہ نہیں بم ساڑھے اتنے بھی گر رہے ہیں، نہ اتنے بھی گر رہے ہیں. کہیں ان کو یہ احساس ہونا شروع ہو جائے ایران کے لوگوں کو کہ مرتے ہم ہیں اور یہ بیٹھے رہتے ہیں ٹیبلوں میزوں پہ. تو اگر آپ نے اتنی سی ایران میں بغاوت دیکھی تھی تو آپ اتنی بڑی دیکھیں گے. تو یہ برابری کا احساس، برابری کی فیلنگ، ایرانی جب بھی یہاں آئے ہیں میرے پاس ساتھی ملے ہیں تو وہ مجھے یہی کہتے ہیں، حیران ہوتے ہیں ملازمت دیکھ کے، ہماری حیران ہوتے ہیں کہ یہاں ہر بندے کے پاس ملازم کتنے، دفاتر میں پیون، سویپر، گھروں میں لڑکیاں، میڈ، صفائی والیاں، ہانڈیاں پکانے والیاں، ان کے یہاں تصور بھی نہیں کر سکتے. اپر کلاس کہتے ہیں جو بہت ایلیٹ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس ملازم ہوتے ہیں گھروں میں. کیونکہ اسلامی انقلاب کے اندر یہ سوشل کانٹریکٹ، بزنس کانٹریکٹ، یہ سب منیمم ویج، یہ سب چیزیں، انسانی اجتماعی احترام، عزت، یہ سب چیزیں طے ہوئیں. ٹھیک ہے وہ ہمارے سے بہت کم تعداد ہیں، وہ 9 کروڑ ہیں، 25 کروڑ ہیں، وہ بڑا ملک ہے، ہم چھوٹا ملک ہے، پتلا سا لمبا سا ملک ہے، لیکن اس کے باوجود انسانی مساوات، برابری کا احساس جو ہے یہ قوموں کو مشکل وقت جب آتا ہے، جب دشمن سامنے سے آتا ہے تو اندرونی کمزوری مرواتی ہے. دشمن نہیں مار سکتا ایریل بمبارڈمنٹ سے. ایران میں جو کمزوریاں جہاں آئی ہیں وہ عوام کی ناراضگی کی آئی ہیں. ایریل بمبارڈمنٹ کسی رجیم کو چینج نہیں کر سکتی، کسی نظام کو کولیپس نہیں کر سکتی. تو کیا آنے والے دنوں میں وہ جو ایک بات میں 20 سال سے سن رہا ہوں، اپنے بچپن سے سن رہا ہوں، ہر امیر محفل میں، ہر بڑی دعوت میں، ڈرائنگ روم میں، کہ وہ دن دور نہیں جب غریب لوگ ہمیں گاڑیوں سے نکال نکال کے کہتے تھے بابے یہ عجیب سی بات تھی. میں بچپن سے سن رہا ہوں کہ یار اگر ایسی ہی بات ہے اور وہ دن دور نہیں تو سدھر جاؤ، توبہ کر لو، ان میں مال بانٹو. احسان بخاری نے کیا کہا ہے کہ دعا کریں اس ملک کے لیے. ہمارے اعلیٰ حکام بھی یہ باتیں ریپیٹ کرنے لگ گئے ہیں جو ڈرائنگ روموں میں ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں. تو شاید وہ وقت قریب آ گیا ہے. توبہ کر لیں، عوام کو اپلفٹ کریں. مطلب یہ بہت زیادہ ایموشنل ریٹرک آج ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں، بٹ ٹیک اے لک آؤٹ سائڈ. مجھے ڈر لگنے لگ گیا لوگوں سے، ان کے حال دیکھ کے. لنگروں کی لائنیں دیکھیں کتنی لمبی ہو گئی ہیں. یہ سوچنے والی باتیں ہیں قوموں کے لیے. اس کی تیاری یہ ایران نہیں ہے، یہ صرف ایران کا ہرمز بند کرنا نہیں ہے، ہماری اپنی پلاننگ کی یہ فیلیئرز ہیں جہاں ہم کھڑے ہیں آج. ہمیشہ کی طرح سننے کا شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.